लेकिन अपने नफ्स को मारना, अपने नफ्स को कंट्रोल में लाना, और हर एक चीज पे ऐसे जैसे आंखें खोल के बंदा देखता है कि ये मैं ठीक कर रही हूँ कि गलत कर रही हूँ। तो ये वाली चीज अगर इंसान के अंदर आ जाए तो फिर अल्लाह के वली बनने में देर तो नहीं लगती है ना। अल्लाह सुब्हाना ताला जी हम सब के लिए आसानियां फरमा दें, आमीन सुमा आमीन। अभी रमदान भी आने वाला है, मुझे तो ऑनेस्टली लग रहा है कि आ गया है। इतनी ऑलरेडी मैं नोट्स बनाना शुरू हो गई हूँ, ऑलरेडी अंडरलाइन करना शुरू हो गई हूँ आप लोगों के लिए। दौरे कुरान में मैं आप लोगों को भी यही कहूंगी कि एवरी सिंगल पर्सन दावत देने का बेहतरीन मौका ये होता है, क्योंकि एक तो कुरान पाक हम अपनी जुबान में उर्दू में एक स्टोरी की तरह उसको सुन रहे होते हैं। तो जिन्होंने पहली दफा सुना होता है या फिर कुरान पाक का तो अब एवरी डे बार बार भी सुने तो नई नई चीजें, नया सबक मिल जाता है। तो उनके लिए ये आसानी हो जाती है कि जैसे ही दौरा कुरान खत्म होता है तो फिर उनमें एक जज्बा पैदा हो जाता है कि मैं देखूं कि कुरान में और क्या, मैं डिटेल से उसको समझूं, क्योंकि वो तो हम एक स्टोरी की तरह चल रहे होते हैं। तो उसके बाद देखिए कितने लोगों की जिंदगी में कुरान खुल जाएगा, ये इतना खूबसूरत मौका होता है। मैं हमेशा ये कहती हूँ कि आप अपने क्लस्टर बनाओ, अपने ग्रुप बनाओ, अपना व्हाट्सएप ग्रुप बनाओ, इसमें अपने खानदान और स्पेशली जो आपके घर में काम करने वाले हैं उनको भी बल्कि बताओ कि उनके जो मोहल्ले में काम करने वाले हैं वो सारे एक ग्रुप बनाओ, अपने रिश्तेदारों का, दोस्तों का, मोहल्ले वालों का, और आप उसमें दौरा कुरान जो है वो शेयर करो, ताकि आप लोगों को इस बात का एहसास हो कि ये जिम्मेदारी आपने उठाई है। क्योंकि ऐसे होता ना, ठीक है कर रहे हैं हम तो सुन रहे हैं, एक तो ये है ना कि आ गया सुन लिया, जो उसके बाद इंशाल्लाह टेस्ट होंगे हर पारे का, वो टेस्ट दे दिया, चलो जी बड़े अच्छे नंबर आ गए या कम आ गए या जो भी है, टेस्ट देने में तो सिर्फ यही है ना कि आप गौर से सुनते हैं। लेकिन एक जिम्मेदारी होती है ना कि मैं एज अ मुस्लिम, अल्लाह सुब्हाना ताला ने जो कहा था ना कुंतुम खैरा उम्मतिन उखरिजत लिन्नास, तो मुझे ये मौका मिला है मैं खुद ये काम करूं, तो अल्लाह सुब्हाना ताला इंशाल्लाह हिम्मत भी दे देंगे। तो आइए जनाब हम शुरू करते हैं अपनी क्लास को। बहुत ही इंटेंस सूरा है बेसिकली, तो बहुत आसान भी है क्योंकि वर्ड्स रिपीटेडली यूज होते हैं और आसान वर्ड्स हैं। तो नमाजों में हम पढ़ते हैं अक्सर, ज्यादातर लोगों को ये जुबानी याद भी है। तो आज हम देखते हैं कि इसमें अल्लाह सुब्हाना ताला ने हमें क्या पैगाम दिए हैं। सबसे पहले तो जी हदीस से शुरू करते हैं, और बहुत ही मेरी फेवरेट हदीस है इसलिए कि इसमें आलिम दीन के बारे में है। आलिम किसको कहते हैं? फाइल के वजन पे है ना, जो इल्म लेने वाला है। आप में से हर कोई, सभी इल्म ले रहे हैं ना, मैं भी इल्म ले रही हूँ, दे भी रही हूँ, लेकिन ले भी रही हूँ, साथ साथ पढ़ती भी हूँ, पढ़ाती भी हूँ। तो इसमें सारे ही लोग आ जाते हैं जो इल्म की तलाश में निकले होते हैं, और उनको क्लासेस में, अभी देखिए आप लोग क्लास में अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह बैठे हुए हैं, तो हम सारे इसके अंदर आ जाते हैं ना। तो बहुत प्यारी हदीस है कि हजरत अबू दर्दा, ये तिरमिज़ी की हदीस है 2682। हजरत अबू दर्दा रदी अल्लाह अन्हु से रवायत है कि मैंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को फरमाते हुए सुना कि जो शख्स ऐसे रास्ते पर चले जिसमें वो दीन का इल्म तलाश करे तो अल्लाह सुब्हानहू तआला उसके लिए जन्नत का रास्ता आसान कर देते हैं। जन्नत का रास्ता कैसे आसान होता है? कि उसके लिए नेकी करना आसान हो जाता है, अल्लाह सुब्हानहू तआला उसको हिदायत नसीब कर देते हैं। तो बस आपने क्या करना है, चलने की कोशिश करनी है, अल्लाह सुब्हानहू तआला इंशाल्लाह आसानियां फरमा देंगे। नंबर 2 कि और फरिश्ते तालिब इल्म के लिए उसके अमल से खुश होकर, कौन सा अमल? कि ये अल्लाह सुब्हानहू तआला का इल्म, अल्लाह सुब्हानहू तआला की कुरान का इल्म, अल्लाह सुब्हानहू तआला की तालीमात जो अल्लाह ने हमें दी हैं उनका इल्म लेने बैठे हैं, तो वो उससे खुश होकर अपने पैर बिछा देते हैं। मतलब पैर बिछाने से क्या मतलब है कि अदब से बैठ जाते हैं। हमें नजर नहीं आ रहे फरिश्ते, है ना, लेकिन हैं बैठे हुए। और फिर उसके बाद कि और आलिम के लिए
आसमान और जमीन की तमाम मखलूक, हत्ता कि मछलियां पानी के अंदर उसके लिए मगफरत की दुआएं करती हैं। आप जरा सोचें कि कौन कौन हमारे लिए इस वक्त मगफरत की दुआ कर रहा है। और आलिम की फजीलत आबिद पर, आलिम कौन है? जो इल्म ले रहा है, इल्म दे रहा है, किसी तरह से भी इल्म के साथ जुड़ा हुआ है। आबिद कौन है? जो इबादत करता है, जो तस्बीहात कर रहा होता है, नमाज पढ़ रहा है, नवाफिल पढ़ रहा है, कुरान पाक पढ़ रहा है, कर तो वो भी बहुत अच्छा काम रहा है ना। लेकिन आलिम की फजीलत आबिद पर ऐसी है जैसे चांद की सारे सितारों पर फजीलत होती है। अल्लाह पर अल्लाह के दीन को सीखना, उस पे अमल करना, दूसरों तक पहुंचाना इतनी बड़ी बात है। इसलिए मैंने आपको कहा है कि सब तैयार हो जाए दौरे कुरान के लिए। अच्छा जी, अब इसके बाद बताया और अंबिया अपने वर्षे में दिनार और दिरम नहीं छोड़ते, वो तो दीन का इल्म छोड़ते हैं ना। तो दीन के इल्म ही जो वो छोड़ते हैं, उसके वारिस कौन होते हैं? जो आलिम होते हैं, जो आलिम दीन बनने की कोशिश कर रहे होते हैं ना, वो उनके वारिस होते हैं। चुनांचे जिसने वो इल्म हासिल किया, और वो कहते हैं कि इसने शर्फ और फजीलत में एक बहुत बड़ा हिस्सा पा लिया। मुबारक हो जी आप सबको, और मुझे भी मुबारक हो। अल्लाह कबूल करे जो भी हम टूटी फूटी कोशिशें कर रहे होते हैं अपनी तरफ से, और अल्लाह सुब्हानहू तआला हमें तौफीक अता करे कि हम सब अमल करने वाले हो जाएं, आमीन। तो आइए जनाब अब शुरू करते हैं सूरत अल काफिरून। अच्छा, सूरत अल काफिरून के सबसे पहले तो देखते हैं इसके नाम जो है ना, आऊदु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। सूरत अल काफिरून ये मक्की दौर की सूरा है। इसमें 8 आयात हैं, सॉरी इसमें 6 आयात हैं, और इसमें 1 रुकू है। अच्छा, इसका नाम जो मुसहफ में हमारे सामने है वो तो हम सूरत अल काफिरून के नाम से इसको देखते हैं ना, लेकिन इसके डिफरेंट नाम भी आते हैं। जैसे सही बुखारी एंड मुस्लिम में इसको पहली जो आया है ना, कुल या अय्युहल काफिरून, ये पूरी इसी तरह से भी आती है। इसको सूरत अल बरा भी कहते हैं। अल बरा कहते हैं कि बरात कहते हैं ना कि हम उसे अपने आप को समझते हैं कि हमारा इसमें कोई हिस्सा नहीं है, जैसे हम कह देते हैं। तो उसी तरह से इस सूरत में इस बात की अनाउंसमेंट है कि इस्लाम कुफर से बिल्कुल अलग है। अपनी बरात जाहिर कर देते हैं ना, जैसे कि इस्लाम कुफर से बिल्कुल अलग है। इसको सूरत बरा भी कहते हैं। अच्छा, इसको सूरत दीन भी कहा गया कि सहाबा इस सूरत को जब एक दूसरे के साथ जिक्र करते थे ना, तो इसको सूरत दीन भी कहते थे, क्योंकि आखिरी आया जो है ना, उसमें इसका जो नाम आता है वो आता है लकुम दीनुकुम वलिय दीन, तो वहां से वो इसको सूरत दीन भी कहते थे। अच्छा, इसको सूरत अल इबादह भी कहते हैं कि ये सूरत इबादत से रिलेटेड है, इसलिए। अच्छा, इसको सूरतुल मनाबिजा होते हैं, नाबाजा कहते हैं ना, फेंकना, पीछे फेंक देना, तो इसको सूरत मनाबिजा भी कहते थे कि ये शिर्क को पीछे फेंकती है। अच्छा, एक जगह पे इस तरह से भी मैंने पढ़ा कि इसको सूरत मुकशकिशा भी कहते थे कि किसी बीमारी से मुकम्मल क्योर होना, यानी कुफर का चला जाना और तौहीद का आ जाना। तो इसलिए ये जो आम आप लोग चलते फिरते सुनने वाले हैं उनके लिए तो ठीक है, आप लोगों ने सुन लिया। बात स्टूडेंट हैं जो बाकायदा नोट्स बनाते हैं, लिखते हैं, उनके लिए कि ये लिख लें, ताकि उनको अगर कहीं पे भी इस सूरा का नाम इस तरह से आ जाए तो वो कंफ्यूज नहीं हो। उनको उनके कान में जब आवाज जाती है ना, तो फिर उनको पता चल जाता है अच्छा ये इसी सूरा की बात है। वरना यूजुअली अगर हमने नहीं सुना होता तो हम कहते लो जी ये क्या है, ये तो ऐसे ही इन्होंने ये तो गलत बात बता दी है, ये गलत लिखा हुआ है। तो ऐसे जब हमें पता चल जाता है तो हमारे लिए आसानी हो जाती है। अच्छा जी, अब नंबर 2, ये सूरत काफिरून जो है ना, ये सूरत अल कौसर से कैसे मुशाबत रखती है, क्योंकि हमने पढ़ा था ना कि सूरत अल कौसर में
جو مشرکین مکہ تھے، خاص طور پہ ابو لہب کا پڑا تھا، اور پھر جو بڑے بڑے سردار تھے وہاں کے، اور سب لوگوں نے، انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اموشنلی بہت تنگ کیا تھا، ان کو بہت تکلیف پہنچائی تھی، ان کو باترہ محمد کہا تھا۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے وہاں پہ بھی کہا کہ جو آخری اس میں وَهُوَ الْأَبْتَرُ کہہ کے، تو اسی کی سپرلیٹیو ڈگری استعمال کی تھی۔ لیکن اس سورہ میں کچھ ہی دیر کے بعد، اس سورۃ الکوثر کی کچھ ہی دیر کے بعد، یہ سورہ سورۃ الکافرون نازل کر کے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کافر کو خوب جواب دے دیا کہ کل یا ایھا الکافرون، کہ آپ ان کو کہہ دو۔ اب آگے انشاءاللہ اس کی تفسیر بھی بتاؤں گی۔ اب یہاں پہ آپ دیکھیے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جو ان کو جواب دیا تھا نا، تو سورۃ البقرہ تو بعد میں نازل ہوئی ہے، وہاں پہ بھی میں نے آپ کو بتایا تھا جب ہم سورۃ البقرہ کر رہے تھے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے پہلے مومنین کی اگزامپلز دیے تھے جس میں 5 آیات تھی، اس کے بعد کافر کے 2 کہہ کے ان کو چھٹی کرائی کہ ان کو تو سائڈ پہ کرو نا، کہ ان الذین کفروا سواء علیہم انذرتہم ام لم تنذرہم لا یؤمنون، کہہ دیا تھا نا، ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم وعلی ابصارہم غشاوہ ولہم عذاب علیم۔ یہ 2 آیاتیں کر کے ان کی بات ختم کر دی۔ تو یہ کافر کون تھے اور اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کو ایسے کیوں کہا تھا، آج انشاءاللہ ہم یہاں پہ دیکھیں گے۔ اور یہاں پہ ایک بات آپ نے اور بھی غور کرنی ہے کہ یہاں پہ کافر جو ہم آیت میں جس طرح سے اس کی ڈیٹیل پڑھیں گے، اس سے مراد ہر کافر نہیں ہے، کیونکہ قرآن پاک میں ڈیفرنٹ طرح سے کافر کے بارے میں آیا ہے۔ ہم ڈیفرنٹ آیات میں دیکھتے ہیں کہ جہاں بھی کافر کے بارے میں آیا ہے نا، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جیسے فرمایا کل یا ایھا الذین کفروا، تو وہاں پہ کفروا جو ہے وہ فعل کی طرح استعمال ہوا ہے۔ تو یا ڈفرنس انشاءاللہ جہاں پہ آئے گا وہاں پہ میں آپ کو بتاتی ہوں۔ اچھا، اب پہلے ہم اس کا شان نزول دیکھتے ہیں کہ اس وقت کیا کیا ڈفرنٹ واقعات ہو رہے تھے جس وقت اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہ سورۃ کافرون نازل فرمائی تھی۔ اچھا، مکی دور کو تھوڑا سا یاد کر لے کہ مکہ کے سردار جو تھے نا، وہ غریب جو مسلمان تھے، جو ان کے کہنا چاہیے غلام تھے، ان کو تو بے انتہا، اور ہم نے بار بار پڑھ لیا کہ کس طرح سے ان کے ساتھ ظلم کرتے تھے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فزیکلی تکلیف نہیں دے سک رہے تھے۔ کیوں؟ وجہ یہ تھی کہ ابو طالب کی وجہ سے، ابو طالب وہاں پہ سردار تھے، اور قریش کا جو قبیلہ تھا نا وہ بھی بڑا نام والا تھا، اور آپ کو یہ بھی ہم نے پڑھا ہے بہت دفعہ کہ ان کا قبائلی سسٹم تھا، ان کو قبیلے کی جو پروٹیکشن ہوتی تھی نا ان کو وہ ملتی تھی، لیکن غلام کے پاس قبیلے کی پروٹیکشن نہیں ہوتی تھی نا، تو اس وجہ سے بھی تو ایک تو وہ ویسے ہی خریدے ہوئے ہوتے تھے۔ تو یہاں پہ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ فزیکلی ان کو تنگ نہیں کرتے تھے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو تھے وہ مکہ کے سرداروں کو جانتے تھے۔ وجہ کیا تھی؟ ابو طالب کی وجہ سے بھی، کیونکہ وہ مکہ کے سردار تھے۔ تو جو قبائلی سسٹم تھا نا، ہر قبیلے کا سردار ہوتا تھا، تو ہر قبیلے کا سردار جو تھا، جیسے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی اس کو جانتے تھے اور ان کا ملنا جلنا بھی تھا۔ جب اللہ سبحانہ تعالیٰ نے وحی نازل کی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بار بار ان جو سردار تھے ان کو جا کے بار بار اللہ سبحانہ تعالیٰ کا پیغام دیتے تھے، کیونکہ اب دیکھیں جتنے بھی نبی آتے ہیں نا، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہر نبی کو جو ان کے علاقے میں جہاں جہاں بھی نبوت کے لیے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے نبی بھیجے، تو ان کو کہا کہ جو ایلیٹ کلاس ہوتی ہے نا وہاں کی، ان کو اللہ سبحانہ تعالیٰ کا پیغام جا کے دو۔ وجہ کیا تھی؟ دیکھیں فرعون کے پاس بھیجا تھا نا موسیٰ علیہ السلام کو، تو وجہ یہ ہوتی ہے کہ اگر وہ مان جائیں، کیونکہ لوگ ان کو فالو کر رہے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے؟ تو ابھی بھی آپ آج کل اس کو کمپیریزن ساتھ ساتھ آپ کرتے جائیں۔ آج کل بھی آپ دیکھیں کہ کس کو، جیسے آپ مووی سٹارز ہیں یا اس طرح کے لوگ ہوتے ہیں، یا جنہوں نے پیسہ بس بنایا ہوتا ہے اور وہ شو آف کر رہے ہوتے ہیں بہت زیادہ اپنے پیسے کا، اور اس طرح سے تو لوگ ان کو فالو کرنا شروع ہو جاتے ہیں، ان سے امپریس ہو جاتے ہیں، اور اگر وہ دین میں آ جاتے ہیں تو ان کے پیچھے کافی لوگ پھر دین کی طرف آ جاتے ہیں۔
تو अल्लाह सुब्हाना ताला ने यहाँ पे जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब कुरैश मक्का को बार बार जाके कुरैश मक्का के सरदारों को, अच्छा सरदारों में इनके जो खास नाम आते हैं ना, जो सीरा में हम पढ़ते हैं, वो आते वलीद बिन मुगीरा का आता है, आस बिन वाइल का आता है, असवद बिन मुत्तलिब का आता है और उमैया बिन खल्फ। इनके नाम हम बार बार पढ़ते हैं उसमें कि ये रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बहुत तंग करते थे और इमोशनली ड्रेन करते थे उनको। तो इनके बारे में आता है कि ये क्या समझते थे, क्योंकि रसूलुल्लाह बार बार पैगाम देते थे। अच्छा अब आप देखें कि अगर आप बाजार में शॉपिंग करने जा रही हैं, तो अगर आप देखते हैं ना किसी ऐसे बाजार से जब हम जाते हैं जहाँ पे वो दुकानदार आवाजें दे रहे हैं, बाजी इधर आना, बाजी इधर आना, तो हमें भी पता होता है कि इधर जाके हमने उनसे बार्गेनिंग करनी है। क्योंकि बार्गेनिंग क्यों करनी है? क्योंकि हमें पता है कि ये डेस्परेट हो रहे हैं, यही समझते हैं। अगर हम बड़ी बुटीक में जाते हैं तो वहां तो प्राइसेस सारे लगे होते हैं, वहां पे हिम्मत नहीं पड़ती किसी को बार्गेनिंग करने की, और ना ही उनकी कोई ऐसी पॉलिसी होती है। वो जिस प्राइस पे अगर हमें सूट कर रही होती है हम उठा के ले आते हैं। अच्छा यही कॉन्सेप्ट वो सरदारों ने क्या सोचा कि ये तो डेस्परेट है, अपने दीन का जो पैगाम दे रहे हैं, तो हम इनके साथ बार्गेनिंग करते हैं। तो बार्गेनिंग में उन्होंने क्या कहा कि पहला वाक्य आता है कि ये कुरैश के सरदारों ने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कहा कि हम आपको इतना माल देते हैं कि आप मक्का के अमीर तरीन शख्स बन जाएंगे, ठीक है। फिर और नंबर 2 उन्होंने उनको कहा कि हम आपकी शादी ऐसी जिस औरत से आप चाहते हैं ना, हम आपका निकाह करा देते हैं ताकि आप खुश हो जाएंगे उससे। आप बस ये करें कि आप हमारे बुतों को बुरा कहना छोड़ दें। अच्छा फिर उन्होंने कहा कि अगर आपको ये बात ठीक नहीं लगती तो हम आपको एक और ऑफर देते हैं। और वो क्या कि उन्होंने कहा कि आप 1 साल यूं करें कि हमारे जो माबूद हैं, हमारे बुत हैं, आप उनकी इबादत कर लें, उनको पूछ लें, और 1 साल हम आप जैसे आप कहते हैं अल्लाह को वो मानते थे, है ना, आगे आ जाएगा। तो 1 साल हम जैसे मतलब अल्लाह को तो मानते थे, लेकिन जिस तरह से आप कहते हैं ना हम वैसे इबादत कर लेंगे। तो हम दोनों मिल के कर लेते हैं। उस पर अल्लाह सुब्हानहू तआला ने ये सूरा नाजिल की। अच्छा इसका सेकंड ये आता है कि वलीद बिन मुगीरा, जैसे मैंने आपको बताया था ये सरदारों के नाम आते हैं ना, उन्होंने कहा कि या मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप हमारे माबूदों की इबादत करें, हम आपके माबूदों की इबादत करते हैं। और यूं करते हैं कि कोई भी मामला अगर आता है ना हम मिलजुल के करते हैं, और कोई भी मामला आता है अगर आपको हमारी बात में कोई खैर लगेगी तो आप हमारी बात मान लेना, अगर आपकी बात में हमें कोई खैर लगेगी मतलब फायदा लगेगा तो हम आपकी बात मान लेंगे। तो हम सारे मिलके करते हैं। तो उस पर अल्लाह सुब्हानहू तआला ने ये सूरत अल काफिरून नाजिल की कि नहीं, ये नहीं हो, नो कंप्रोमाइज, दीन में कोई कंप्रोमाइज नहीं हो सकता। तो ये सूरा उस पे नाजिल हुई थी। आज हम देखेंगे कि कहीं हम अपने दीन पे कंप्रोमाइज तो नहीं करते हैं, क्योंकि कोई भी सूरा जो है वो एक आईना है। आप कुरान पूरे का पूरा आप इसी तरह से देखें कि ये एक आईने की तरह होता है। हम पूरी दुनिया की 7.5 बिलियन जो दुनिया के लोग हैं ना, हम उनको नहीं बदल सकते। हमने सिर्फ एक अपनी जात, शीशे के आगे खड़े होकर अपने आप को बता दें ये बात, सिर्फ एक ये मेरी जात है जिसको मैं बदल सकती हूँ। हम कह सकते हैं बच्चे जो हमारी अपनी औलाद है उनकी तरबियत हम करते हैं जब वो एक सर्टेन एज तक आते हैं। जब वो बड़े हो जाते हैं फिर हम सिर्फ उनको कह सकते हैं, उनके लिए दुआएं मांग सकते हैं, उनके लिए रो सकते हैं, क्योंकि हमारी तरबियत में अगर जो कमी आ जाती है फिर हमें भी तो ब्लैक एंड व्हाइट नजर आ जाती है ना। जब हमारे आगे कुरान की आयात खुलती हैं तो हमें पता चल जाता है कि कहाँ कहाँ हमने गलती की है। बेशक हम किसी और के सामने ना माने, अल्लाह के सामने तो पता ही होता है अपने आप को कि हमने क्या किया क्या नहीं किया। तो यहाँ पे ये 2 वाकयात ऐसे आते हैं, हालांकि और भी सुना में वाकयात हैं, लेकिन मैं आपके सामने ये 2 इसलिए रख रही थी वक्त की कमी की वजह से कि आपको अंदाजा हो जाए कि अल्लाह सुब्हानहू तआला ने कैसे नाजिल की थी। अच्छा अब सेकंड चीज आप यहाँ पे देखें कि अल्लाह सुब्हानहू तआला ने कहा कि या कुल या अय्युहल काफिरून। तो यहाँ पे अल्लाह सुब्हानहू तआला ने इनको काफिर क्यों कहा?
کیونکہ یہ تو مشرک تھے، اور ہمیں پتہ ہے کہ یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے خود قرآن میں کہا کہ یہ ان سے پوچھو کہ یہ زمین و آسمان کس نے بنایا، تو یہ کہیں گے اللہ نے بنایا ہے۔ اور یہ مشرک جو تھے، اور اللہ نے یہ بھی کہا کہ کم بخت یہ کہتے ہیں کہ یہ جو بتوں کی عبادت کرتے ہیں یہ اللہ کے ساتھ وسیلہ بناتے ہیں، یہ کہتے ہیں کہ یہ اللہ سے ہماری دعائیں قبول کرا لیں گے، یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ سے ہمارے لیے بخشش کروا دیں گے، یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ سے وسیلے کو اب اس سورہ میں آپ نے یہ کانسیپٹ اپنے کلیئر کرنے ہیں، کیونکہ بعض دفعہ ہوتا ہے نا کہ ہم باتوں میں آ جاتے ہیں، یا ہم کسی کو سنیں گے تو ہم امپریس ہو جائیں گے کہ ہاں نہیں سراسو تو کر سکتے ہیں۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے سورۃ کافرون بلیک اینڈ وائٹ بتا دی کہ نہیں کر سکتے۔ یہ مشرکین مکہ کو جاننا ضروری ہے کہ یہ جب اسلام آیا تھا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پیغام دے رہے تھے توحید کا، توحید ہے کیا، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ کو تو یہ بھی مان رہے تھے۔ ابراہیم علیہ السلام جو تھے حضرت اسماعیل کو ادھر ہی تو چھوڑ کے گئے تھے، خانہ کعبہ ادھر تھا، اور یہ نہیں تھا کہ ان کو پتہ ہی نہیں تھا کہ اللہ کون ہے نا، عبادت بھی کر رہے تھے وہاں پہ، خانہ کعبہ کا طواف بھی کر رہے تھے، متولی بھی تھے، اور یہ سمجھتے تھے کہ ہم تو بڑے پہنچے ہوئے بڑے نیک ہیں۔ بدر میں جب گئے تھے، یاد ہے ابو جہل کا کہ وہ خانہ کعبہ کا غلاف پکڑ پکڑ کے دعائیں مانگ کے گیا تھا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ آجا فیصلہ کر دینا، کیونکہ ان کو تو جیسے اگر کوئی بدعت کر رہا ہوتا ہے، غلط چیزیں کر رہا ہوتا ہے، تو اس کو آپ سمجھائیں تو اس کو نہیں لگتا، کیونکہ ہمیں بھی لگتا ہے نا کہ ہم تو لو جی، ہم تو مسلمان ہیں، ہم کلمہ گو ہیں، ہمیں یہ بات یہ ایسے کیوں بتا رہے ہیں، مطلب ڈیفینیٹلی اٹس ناٹ لائک کافر والی بات، لیکن کسی بھی ایکسٹینٹ سے آپ سے سوچیں کہ جب ہمیں کوئی سیدھی راہ بتا رہا ہوتا ہے کہ نہیں یہ چیز ٹھیک نہیں ہے، یہ ایسے ہے، تو ہم بھی تو نہیں مانتے نا، ہم کہتے ہیں کہ لو جی ہماری امی بھی کرتی تھی، ابو بھی کرتے تھے، یہ تو ہمارے دادا دادی بھی کرتے تھے، ہماری فیملی کی یہ رسمیں ہیں، اب کیا کرے، بچوں کے آگے کیسے جواب دے، اب بچے جوان ہو جاتے ہیں تو کچھ بولا نہیں جاتا، تو ہم بھی اسی کے اندر شامل ہو جاتے ہیں نا پھر وہ ساری چیزیں کرنے میں۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو ہمت دے آنیسٹلی، کیونکہ فتنے کا دور جو ہوتا ہے نا، وہ یہی دور اسی چیز کو کہتے ہیں کہ ہم جو ایسی عبادت ہے نا جو میری ذات کے ساتھ ہے، جس کے اندر کوئی اور انوالو نہیں، اس میں ہم بڑے اچھے ہو جاتے ہیں۔ نمازوں میں کس نے روکنا ہے، نمازیں اپنی آرام سے پڑھ رہے ہیں، چلو جی ٹھیک ہے یہ کر لیا، وہ روزے بھی رکھ رہے ہیں تو کبھی عمرے پہ بھی چلے گئے تو حج پہ بھی چلے جائیں گے تو یہ بھی کر لیں گے، لیکن جہاں لوگوں کے ساتھ تعلقات ہوتے ہیں نا، جہاں لوگ بیچ میں شامل آ جاتے ہیں، وہاں پہ ہمارا ایمان کدھر جاتا ہے۔ یہ آج کی سورہ میں انشاءاللہ ہم کوشش کریں گے کہ ہم اس بات کو سمجھ سکیں کہ میں اللہ سبحانہ تعالیٰ کی عبد پہلے ہوں نا، پھر میں اس کے بعد دیکھوں کہ مجھے عبد کیا ہوتا ہے، غلام۔ اب غلامی کو بھی اپنے ذہن میں رکھنا ہے، جو اس زمانے کے غلام ہوتے تھے، غلام 24 گھنٹے کا غلام ہوتا ہے، غلام کی سانس بھی اس کی امانت ہوتی ہے، جو مطلب وہ جو مشرکین مکہ تھے اس دور میں جو غلام خرید کے لاتے تھے، وہ ان کی زندگی کا سونا جاگنا بیٹھنا، ایون وہ اگر کچھ کما کے بھی لا رہے ہوتے تھے نا تو وہ بھی مالک کا ہوتا تھا، ہے نا۔ تو یہ کانسیپٹ سمجھنا ضروری ہے کہ میں اللہ کی عبد ہوں، میں اللہ کی غلام ہوں، میرا اپنا کچھ نہیں ہے، میرا سب کچھ اللہ کا دیا ہوا بھی اسی کا ہے اور ہے بھی اسی کا، لینا بھی اس نے ہے، جس وقت اس کی مرضی ہوگی وہ واپس لے لے گا۔ تو مجھے اللہ نے جو حکم دیا ہے وہ میں نے کیسے، میں اتنا زور لگا رہی ہوں اصل میں کیونکہ میں جب یہ پورے نوٹس بنا رہی تھی نا آنیسٹلی، تو میں کہہ رہی تھی اصل مقصد بیچ میں سے نکالوں کہ 1 گھنٹے کی کلاس ہے تو جلدی جلدی اس میں کیسے بتانا ہے۔ تو خیر اینی وے، یہاں پہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کو کافر کیوں کہا تھا کہ یہ اللہ کی تو عبادت کرتے تھے، کیونکہ اب یہاں پہ نمبر 1 تو یہ دیکھیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ تو دلوں کے حال جانتا ہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ کو پتا تھا، اللہ کا علم تھا کہ یہ اب نہیں ماننے والے، یہ تمام مشرکین مکہ کے لیے نہیں ہے، یہ وہ لوگ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جن کے پاس بار بار جا رہے تھے اور وہ بار بار انکار کر رہے تھے۔
اب یہاں پہ دیکھیے کہ ایک میرا کہنا اور ایک آپ لوگ جب کہیں گے اس کا کہنا. یہاں پہ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم داعیے دین تھے، ان کی زبان سے اللہ کا کلام ڈائریکٹ ان تک پہنچ رہا تھا، اس کے باوجود بھی وہ مسلسل انکار کر رہے تھے، مسلسل انکار کر رہے تھے. اور نہ صرف انکار کرتے تھے بلکہ جو اس پہ عمل کرتا تھا اس کے اوپر بھی ظلم کرتے تھے. تو پھر اللہ جب انہوں نے آخر حد ختم کر دی، اپنے کمپرومائز کرنے کی طرف لے آئے اور پھر ایسی باتیں کرنا شروع کر دی کہ اچھا یہ کرتے ہیں یہ کرتے ہیں، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے پھر اس کا جواب دے دیا ان کو. تو یہ ان کے کافر ہونے کی وجہ تو اس کا یہ ہے کہ ہر کسی کو ہم کافر نہیں کہہ سکتے اور ہم کہہ ہی نہیں سکتے، کیونکہ اس سورہ میں آپ دیکھیے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اتنے پیارے طریقے سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ کل کہہ دے، کل کہہ کے بتا دیا کہ یہ اللہ کا حکم ہے. اللہ نے فرما دیا یا ایھا الکافرون، اللہ سبحانہ تعالیٰ کے ورڈز تھے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسروں کو بتانے تھے. اب دوسری بات یہاں پہ دیکھیے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جو ان کا کمپرومائز والا کرتا نا، تو سورۃ القلم میں بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وہ تو چاہتے ہیں کہ تھوڑا تم نرم پڑ جاؤ اور تھوڑا ہم نرم پڑ جائیں. یہ سورۃ القلم کے آیت نمبر 9 میں ہے. یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ڈیفرنٹ وے سے پورے قرآن میں اس بات کو ایکسپلین کیا ہے کہ یہ آپ مشرکین مکہ سے نکل کے اب یہ دیکھیں کہ آپ آج کل کے دور میں اگر آپ کے ساتھ کوئی ایسے کر رہا ہے تو وہ کیا اس کا کیا مطلب ہوتا ہے کہ اچھا کچھ تم کر لو کچھ ہم کر لیتے ہیں، اچھا چلو چھوڑو نا، اب اتنا زیادہ کیا کرنا. یہ جو ایسی والی چیزیں ہوتی ہیں نا اس کو آپ انڈرسٹینڈ کریں گے. سورۃ البقرہ میں بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنو، اے لوگو جو ایمان لائے ہو. مجھے اور آپ کو کہہ رہے ہیں اللہ سبحانہ تعالیٰ ادخلو، داخل ہو جو فی السلم کافہ، کہ اسلام میں پورے کے پورے کافہ داخل ہو جاؤ. مت کرو کہ یہ مشکل ہے یہ نہیں ہو رہا، چلو اب خیر ہے اب تھوڑی سی بات چھوڑ دو، کیونکہ اسلام جو ہے وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہم پہ سے بوجھ ختم کرنے کے یخفف کا لفظ آتا ہے کہ نبی ان کو بتائے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کو بتا دیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہ جو دین ان کے لیے دیا ہے ان کے اوپر سے بوجھ اتارنے کے لیے دیا ہے، ان کی زندگیاں مشکل کرنے کے لیے نہیں دیا. تو ہم اپنے دین کو جب سمجھیں گے، اس سے محبت کریں گے نا، تو پھر آسانی کے ساتھ عمل بہت آسان ہو جائے گا ہمارے لیے. اب آگے اس میں یہ دیکھیے کہ سورۃ کافرون کی فضیلت کو ہم تھوڑا سا دیکھ لیتے ہیں، پھر انشاءاللہ آگے چلیں گے. اس کی آیت نمبر 1 اور 2 اگر آپ کو سمجھ آ جائے گی نا انشاءاللہ تو پوری سورہ اسی طرح سے ہے. پھر اسی لیے اس میں 1 اور 2 میں آپ کو تھوڑا سا زیادہ وقت لگے گا. اچھا جی، اس کی فضیلت کے بارے میں آتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ سورۃ الکافرون 1/4 قرآن کی اہمیت اس کی اتنی ہے کیونکہ قرآن کے 1/4 حصے میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اسی کے بارے میں، جو توحید کے بارے میں اور شرک کی نگیشن کے بارے میں قرآن میں آیات ہیں. تو یہ اس کا 1/4 قرآن کا حصہ ہے. زید بن حارثہ کے بھائی اور ایسے ایک اور صحابی کا نام آتا ہے کہ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا تھا کہ یا رسول اللہ ہمیں کچھ ایسی چیز بتائیں جس کو میں آپ کو یہ کہنا چاہ رہی ہوں، آپ لوگ بار بار جو اموجیز بھیج رہے ہیں نا، دیکھیں تھوڑا سا کلاس کو سن لے. آپ اپنا دھیان نہ ٹک 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 کرنے میں لگاتے ہیں نا تو پھر آپ سن نہیں پاتے ہیں، کیونکہ آج انشاءاللہ ہم توحید کو پکا کرنے بیٹھے ہوئے ہیں اور بہت پیارے طریقے سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو سمجھایا ہے، تو میں کوشش کر رہی ہوں آپ لوگوں کو سمجھانے کی. تو تھوڑا سا غور کیجئے اور تھوڑا سا اس پہ دل لگائیے، ٹھیک ہے جی. اچھا، اب انہوں نے پوچھا کہ یا رسول اللہ ہمیں کچھ ایسا عمل بتائیں جو ہم رات کو سونے سے پہلے کریں. پھر نہیں ہم مجھے بھیجے ٹھیک ہے، اوکے. ایسا عمل بتائیں جو ہم رات کو سونے سے پہلے کریں. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ رات کو سونے سے پہلے سورۃ الکافرون پڑھا کریں، اور پھر وہ شرک جو ہے کیونکہ اس سے برات ہے. اچھا جی، نمبر 2 یہ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فجر کی سنتوں میں سورۃ الکافرون پہلے میں اور پھر سیکنڈ میں سورۃ اخلاص پڑھتے تھے، اور سورۃ کافرون اخلاص کا
جو پیئر ہے نا یہ آپ کو بہت جگہ حدیث میں ملے گا. اچھا، مسند احمد کی حدیث میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مغرب کی سنتوں میں پہلی رکعت میں سورت کافرون کی تلاوت کیا کرتے تھے. رات سونے سے پہلے بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سورت الکافرون پڑھا کرتے تھے. اچھا، وطر کی جو 3 رکعتیں ہم پڑھتے ہیں نا، 3 وطر پڑھتے ہیں، اس میں پہلی میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سورت الاعلی اینڈ سیکنڈ میں سورت کافرون اینڈ تھرڈ میں سورت اخلاص پڑھا کرتے تھے. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کئی احادیث سے ثابت ہے کہ سورت الکافرون اور سورت اخلاص جو ہے وہ 2 جیسے اگر سنت نفل پڑھیں تو اس میں اکٹھی پڑھتے تھے. اچھا، اس کے بعد صحیح مسلم میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم طواف کے بعد جو مقام ابراہیم پہ ہم 2 نفل پڑھتے ہیں نا، جو اس میں تھا کہ پہلی رکعت میں سورت الکافرون اینڈ سیکنڈ میں سورت اخلاص پڑھا کرتے تھے. تو یہ اس کی فضیلت کے بارے میں ہے. آئیے تو اب ہم آتے ہیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا کہ کل یا ایہا الکافرون. جیسے یہ سورہ نازل ہوئی نا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس محفل میں گئے جہاں پہ یہ سارے سردار بیٹھے ہوئے تھے، اور وہاں پہ جا کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایز اٹ از یہ سورہ تلاوت کر دی. کیوں؟ کیونکہ جب رسول اللہ کو وہ کہہ رہے تھے نا کہ اچھا یہ کمپرومائز کے لیے یہ کر دو، اچھا جو مکہ کی عورت جس سے بھی تم شادی کرنا چاہتے ہو یا ہم تمہیں اتنے پیسے دیں گے، تو رسول اللہ نے اس وقت کہا کہ اچھا میں اللہ سبحانہ تعالیٰ سے جو بھی مجھے وحی آئے گی، جواب اللہ کی طرف سے آئے گا تو میں وہ آپ لوگوں کو بتا دوں گا. تو جب یہ سورہ نازل ہوئی تو بیسیکلی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا جواب ان کو بتایا تھا. آپ امیجن کریں ذرا کہ وہ سردار تو سمجھ رہے ہیں نا کہ وہ تو اللہ ان سے بڑا راضی ہے، کیونکہ وہ تو بت بھی رکھے ہوئے ہیں جو ان کی ڈائریکٹ اللہ سبحانہ تعالیٰ سے بخششیں کروا رہے ہیں اور باتیں پہنچا رہے ہیں. ان کو وہاں پہ بتایا جا رہا ہے کہ اللہ تمہیں کہہ رہا ہے کل یا ایہا الکافرون، کہ اے کافرو تمہیں اس طرح سے، کیونکہ یہ بہت سخت بات تھی ان کے لیے. ٹھیک ہے، تو یہاں پہ اب یہ پرپوزل جو تھا ان کا، اس کا جواب تھا. اور اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کل جو ہے نا یہ امر کا سیگا ہوتا ہے کہ کہہ دو، جیسے حکم نہیں ہوتا اس طرح سے امر کا سیگا تھا. کل کہہ کے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بتا دیا کہ کافروں کو یہ پتہ چل گیا کہ یہ جو کیونکہ وہ مانتے نہیں تھے نا کہ قرآن جو ہے وہ اللہ کی کتاب ہے، تو یہاں پہ بتا دیا کہ زبان رسول اللہ کی ہے، حکم ادھر سے آیا ہے، حکم اللہ سبحانہ تعالیٰ کا ہے. اور اللہ کی اس ایک سینٹنس میں نا آپ کو اللہ کا غضب بھی نظر آئے گا، کل یا ایہا الکافرون، کہہ دو کہ اے کافروں. اچھا، اب یہاں پہ آپ دیکھیے کہ قرآن میں نا آپ کو ڈیفرنٹ طرح سے بھی ملے گا، کل یا ایہا الذین کفروا، یہ بھی آپ کو ملے گا. اور یہاں پہ کیا ہے کہ کل یا ایہا الکافرون، یہاں پہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اسم استعمال کیا ہے. وہاں پہ کیا ہو رہا تھا کہ کل یا ایہا الذین کفروا، کفروا فعل ہے اور کافرون جو ہے وہ اسم ہے. اور اسم جب استعمال ہوتا ہے نا، میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا تھا کہ اس میں کنٹینیوسلی کوئی کام کر رہے نا، مسلسل مطلب کوئی کام کرنے کا، اس میں ثبات بھی ہوتا ہے، ثبات جیسے کہتے ہیں، اس میں دوام بھی ہوتا ہے. جب اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہاں پہ کافرون کا لفظ استعمال کیا تھا تو اس میں ان کو یہ سمجھ آ گئی تھی کہ مسلسل انکار کرتے تھے، مسلسل اللہ سبحانہ تعالیٰ کے احکامات سے انکار کر رہے تھے نا. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہاں پہ کافرون نہیں کہا، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہاں پہ کافرون کا لفظ استعمال کیا ہے. اور آپ دیکھیں کہ قرآن میں جہاں پر بھی آپ کو یہ نظر آئے گا نا کہ یا ایہا الذین کفروا، تو آگے اللہ سبحانہ تعالیٰ بتاتے ہیں مفعول بہی اس کو کہتے ہیں کہ کس چیز کا کفر کریں، اسلام کا کفر کریں، نبیوں کا کفر کریں، آیات کا اللہ کی کفر کریں، تو مفعول بہی بیان کیا. یہاں پہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے مفعول بہی بیان نہیں کیا، اور اس کا مفسرین بیان کرتے ہیں، علماء بیان کرتے ہیں کہ یہاں پہ کیونکہ مفعول بہی بیان نہیں کیا تو اس کا مطلب تھا یہ ہر چیز کا، اس میں
بہت وسعت آ جاتی کہ یہ ہر چیز کا ہی کفر کر رہے تھے. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کو اس طرح سے پکارا کہ کل یا ایھا الکافرون. اچھا، اب دوسرا آپ یہاں پہ دیکھیں کہ یہاں پہ مفسرین نے کافرون سے ان کو کیوں پکارا تھا. وہ یہاں اس کو اس طرح سے بھی لیا کہ کفر کرنا، کافارہ ہوتا ہے کہ کسی چیز کو ڈھانپ دینا. ٹھیک ہے، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جو ان کو نعمتیں عطا کی تھی، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے دیکھیں جو کوئی بھی انسان پیدا ہوتا ہے نا، ہم نے یہ پڑھا ہے نا کہ وہ دین پہ، وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی پہچان اس کے اندر بائی ڈیفالٹ اس کے اندر ہوتی ہے. کیونکہ ہم نے وعدہ الست لیا ہوا ہے. ہم بھول گئے، ہمیں نہیں پتا، ہماری اللہ سبحانہ تعالیٰ نے میموری سے وہ نکال دیا، لیکن ہمارے اندر اللہ سبحانہ تعالیٰ کا وہ وعدہ الست، اللہ کی پہچان ہے. تو اسی لیے رسول اللہ کی حدیث بھی ہے نا کہ انسان جہاں بھی پیدا ہوتا ہے ماں باپ اس کو ویسا بنا دیتے ہیں. تو یہ انہوں نے کیا کیا تھا کہ اپنی وہ پہچان جو تھی نا اس پہ انہوں نے پردہ ڈال دیا ہوا تھا. اس کو یہ جیسے کیونکہ کوئی بھی اچھی بات سنتے ہیں نا، کوئی بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ کا ڈائریکٹ پیغام آتا ہے تو دل میں کچھ ہوتا ہے، بندہ سوچتا ہے کہ یہ میرے، وہ جو کہتے ہیں نا روح پیاسی ہوتی ہے. تو انہوں نے کیا کفر کیا تھا کہ نمبر 1 انہوں نے کہا کہ یہاں پہ کیا مراد تھا کہ کل یا ایھا الکافرون کا مطلب تھا کہ انہوں نے اللہ کی نعمتوں کا انکار کر دیا تھا. نعمتوں سے انکار کرنے کا سب سے بڑی نعمت تو دین کی نعمت تھی نا، کہ انہوں نے اللہ سبحانہ تعالیٰ کے دین کا انکار کر دیا تھا. کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی اتنی نعمتیں ذرا آپ دیکھیں کہ مکہ میں حرمین شریف مکہ میں ہے نا، دونوں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے وہاں پہ رکھے. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے تجارت جب یہ کرنے جاتے تھے، ان کو ہم نے پڑھا سورہ قریش میں کہ کیسے ان کی حفاظت کرتے تھے. مکہ کیونکہ خانہ کعبہ ادھر تھا، اس کی وجہ سے ان کی بڑی عزت تھی، اللہ نے ان کو متولی بنایا تھا. اللہ سبحانہ تعالیٰ، یہ ابراہیم علیہ السلام کی دعائیں تھی وہاں پہ کہ جو اتنا پھل تھا ادھر اور اتنا ان کا کاروبار تھا، سارا کچھ تھا. تو مکہ میں خاص طور پہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے پوری دنیا سے مکہ کو چنا، اپنا گھر وہاں پہ بنایا. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہاں پہ کہا یہ اتنے نہ شکرے تھے کہ انہوں نے اس رب کو ہی نہیں پہچانا جس نے اس کو اتنی نعمتیں عطا کی تھی. اور دیکھیں پھر میں یہاں پہ آپ کو کہوں کہ رب کو پہچاننا کیا، کہ رب کو پہچانتے تھے. اللہ سبحانہ تعالیٰ ان سے ناراض کیوں ہے؟ سورۃ الانعام میں بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا، اور ایک اور جگہ پہ بھی آتا ہے کہ ان کے خداؤں کو برا نہ کہو، یہ کم علمی میں تمہارے خدا کو برا کہیں گے، جو کہ زیادہ مطلب ان کے لیے بہت یہ غلط کہ وہ آخرت پہ بلیو نہیں کرتے. ان کو نہیں پتا کہ انہیں جواب دینا ہے. یہ جو خاندان میں یتیم تھے، اگر اللہ نے تمہیں وسعت دی ہے تو اللہ نے تمہیں اسی لیے وسعت دی، اس میں ان کا حق تھا، تو تم ان کا حق کھا رہے ہو. تم دوسروں کا جب حق کھاؤ گے تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کے سامنے کیسے کھڑے ہوگے؟ تو یہ چیز ہمیں بہت سوچنی ہے کہ ہم غور کریں کہ ہمیں اللہ سبحانہ تعالیٰ کو راضی کرنے والے کام میں یہ بہت بڑا کام ہے، کیونکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہاں پہ خاص طور پہ اس کا ذکر کیا ہے. اب اگلی جو 4 آیات ہے نا، یہ مدنی دور کی آیات ہیں. تو اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کیا فرمایا کہ فویل للمصلین، اللہ اکبر، پس ہلاکت ہے نمازیوں کے لیے. غور کریں، ذرا غور کریں. فویل للمصلین، ویل کون سی وادی تھی؟ ہم نے پڑھا تھا نا کہ ویل دوزخ کی وہ وادی ہے جس سے دوزخ بھی پناہ مانگتی ہے. سارے دوزخی جو ہوں گے، کیونکہ ہر ایک کو اس کی سزا کے مطابق اس کی درجات ہیں دوزخ کے اندر. تو جتنے دوزخی ہیں ان کی خون اور پیپ اس جگہ پہ اکٹھی ہوگی، اور یہاں پہ جو دوزخی ہوں گے نا، فویل للمصلین، ان کو یہ پلائی جائے گی جب ان کو پیاس لگے گی. اس کے لیے خاص ورڈ آتا ہے کہ بولس کے نام سے آتا ہے، کہ وہ جگہ ہوگی جو ریا کرتے تھے اپنی نمازوں میں، جو اپنی نمازوں سے غافل تھے. یہاں پہ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ فویل للمصلین، کہ ان نمازیوں کے لیے ویل ہے، الذین هم عن صلاتهم ساہون، جو اپنی نمازوں سے غافل ہے. اب
यहाँ पे रुक के आप देखिए कि यहाँ पे अल्लाह तेरा एहसान कि अल्लाह सुब्हानहू तआला ने फी सलातिहिम नहीं कहा। अगर फी कहते ना, क्योंकि नमाज के अंदर तो साहव हो जाता है, सजदा साहव हमने पढ़ा ना, साहून से ही है वो, कि नमाज के अंदर हमें गलती लग जाती है, कभी हम पढ़ते हैं दिमाग इधर उधर हो जाता है, चीज़ें भूल जाती हैं, फिर हम सजदा साहव कर लेते हैं। लेकिन अल्लाह सुब्हानहू तआला ने यहाँ अन सलातिहिम कहा कि अपनी नमाज़ों से गफलत बरतते हैं, अपनी नमाज़ों से गाफिल होते हैं। ये नमाजी हैं। आप सोचिए ज़रा कि वो जो नमाज नहीं पढ़े उनका क्या हाल होगा। लोग कहते हैं जी क्या मतलब, अल्लाह सुब्हानहू तआला ने कुछ नहीं, रहीम है करीम है माफ़ कर देना, यही सुनते हैं ना। यहाँ पे अल्लाह सुब्हानहू तआला क्या कह रहे हैं, कहते हैं कि जी हकूकुल्लाह तो अल्लाह ने माफ़ कर देने हैं, कुछ भी नहीं होना, देख लेना इंशाअल्लाह। यहाँ पे अल्लाह सुब्हानहू तआला फरमाते हैं फ़वैलुल लिल मुसल्लीन अल्लज़ीना हुम अन सलातिहिम साहून, जो अपनी नमाज़ों से ही गाफिल है। गाफिल क्या होता है? नमाज का वक्त है, नमाज पढ़ना है, पता है अव्वल वक्त है, लेकिन उसको लटकाते जाएंगे लटकाते जाएंगे लटकाते जाएंगे, और वो वक्त आ जाएगा कि बिल्कुल नमाज ख़त्म होने का वक्त है, तो वो कहते हैं ना ठुंगे मारना जैसे, उस तरह से नमाज पढ़ लेते हैं। साहून, गाफिल, बिल्कुल। अल्लाह अकबर। और आप ज़रा गौर करो, जब हमने कभी किसी फंक्शन में जाना हो, शादी पे जाना है, पार्टी पे जाना है, यूजुअली शाम होता है ना, मगरिब के टाइम होता है, उस वक़्त हमारी नमाज कैसी होती है? अल्लाह सुब्हाना ताला ने जब करम किया, नेमत अता की ना, किसी की शादी हुई थी तो अल्लाह सुब्हाना ताला इतनी दुआएं मांग मांग के शादी की, अल्लाह सुब्हाना ताला का शुक्र कि रिश्ता अच्छा आ गया, शादी हो गई। उस वक़्त बजाय इसके कि हमारी नमाज और बेहतर हो, हम सजदे में और अल्लाह सुब्हाना ताला का शुक्र अदा करें, उस वक़्त हमारी नमाज कैसी होती है? हमने जब किसी पे लंच पे जाना होता है, वो आइन वो वक्त होता है जिस वक़्त ज़ोहर की नमाज का वक्त होता है, हमारी नमाज कैसी होती है? वैलुल लिल मुसल्लीन, अल्लाह सुब्हाना ताला हम सब पे रहम करे। अल्लाह अकबर। और फिर अल्लाह सुब्हाना ताला ने फरमाया अल्लज़ीना हुम युराऊन, और वो लोग जो रियाकारी करते हैं, नमाज में दिखावा करते हैं, नीयत की बात है। अब देखिए हम समझते ना, मारे बांधे चलो नमाज पढ़ी, जल्दी जल्दी चलो, हमारा वर्ड क्या है, आज जो जल्दी जल्दी नमाज पढ़ ले, यही होता है ना, जल्दी जल्दी नमाज पढ़ ले फिर हम ये कर लेंगे, जल्दी जल्दी ये कर ले फिर हम ये कर लेंगे। तो अल्लाह सुब्हाना ताला क्या फरमाते हैं नमाज के बारे में? सबसे पहले तो हम कुछ हदीस देखते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जिसने दिखावे की नमाज पढ़ी उसने शिर्क किया, और जिसने दिखावे का रोज़ा रखा उसने शिर्क किया, और जिसने दिखावे का सजदा किया, सदका किया, उसने शिर्क किया। शिर्क क्या है? शिर्क की माफ़ी नहीं है, किसी भी चीज़ की माफ़ी हो जाएगी, अगर तौबा नहीं की ना मरने से पहले तो शिर्क की माफ़ी नहीं है। अल्लाह सुब्हाना ताला फरमाते हैं कि नमाज जो है ना, मुझे ये एक ऑनेस्टली वैलुल लिल मुसल्लीन ऐसे लगता था यहाँ पे किसी ने लिख दिया कि वो दर्द नहीं होती कि अल्लाह अकबर, हम सोचते हैं कि अच्छा अब नमाज तो पढ़े हैं ना अल्हम्दुलिल्लाह, हम नमाज में हमारा ख्याल कहाँ से कहाँ भटक जाते हैं। ये भी मैं कहती हूँ चलो अल्लाह सुब्हाना ताला ने उस पर भी करम कर दिया कि सजदा साहब दे दिया, लेकिन नमाज की हालत में आप किसके दरबार में हाजिर हो? नमाज रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या फरमाया था? उनकी आंखों की ठंडक थी। हमारे लिए नमाज क्या है? सिर्फ एक कि जल्दी जल्दी नमाज पढ़ ले, फर्ज पूरा कर लिया। इसीलिए तो मैंने आपको बताया था कि क्यों हमें ये होता है कि अच्छा नमाज पढ़ लो, अब मैं बोर होती सारा दिन, नाउ दिस इज माई ओन टाइम, अब मैंने ड्रामा देखने बैठना है, क्योंकि मेरा दिल उसके अंदर है। मैं जब बोर हो रही थी, जब मैंने सारा दिन की थकावट किस में ख़त्म कर रही हूँ? मैं ड्रामा देखने में ख़त्म कर रही हूँ। नमाज में मेरी थकावट ख़त्म नहीं होती है, नमाज मुझे मुश्किल लगती है, राइट? तो अल्लाह सुब्हाना ताला देखिए कैसे कैसे हमें समझाते हैं। रसूल अल्लाह ने फरमाया कि अबू सईद रदी अल्लाह अन्हु फरमाते हैं कि हम बैठे हुए थे और हम सारे मसीह दज्जाल की जिक्र कर रहे थे। देखिए सबसे मुश्किल टाइम रसूल अल्लाह ने बताया ना कि वो आएगा जब दज्जाल का फितना क्रिएट होगा। तो कहते हम सारे बैठे जिक्र कर रहे थे कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गुजरे। उन्होंने कहा कि क्या बात कर रहे हो? तो हमने कहा कि हम मसीह दज्जाल के बारे में जिक्र कर रहे हैं। तो रसूल अल्लाह ने फरमाया कि क्या मैं तुम्हें इससे बड़ा फितना ना बताऊँ? तो उन्होंने कहा कि क्यों नहीं या रसूल अल्लाह? तो रसूल अल्लाह ने फरमाया कि वो शिर्क खफ़ी है।
شرک خفی کیا ہوتا ہے؟ جو چھپا ہوا شرک ہوتا ہے، جس کا پتہ ہی نہیں چلتا. تو رسول اللہ نے فرمایا کہ وہ شرک خفی ہے، وہ شرک ہے جو انسان جب نماز کے لیے کھڑا ہو اور نماز کو اس لیے لمبا کر دے کہ اس کو کوئی دیکھ رہا ہے. جب آپ کسی جگہ پہ اپنے فرینڈز کے ساتھ نماز پڑھو تو آپ اس لیے کہ کوئی دیکھ رہا ہے، اپنے سجدے لمبے کر دو، اپنے قیام لمبے کر دو، یا اور اچھے سے کر لو، تو یہ بھی شرک ہو گیا. اللہ اکبر. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے. ہر شخص کو وہی ملے گا جس کی اس نے نیت کی تھی. اگر کسی نے دنیا حاصل کرنے کے لیے ہجرت کی تو اس کو دنیا ہی ملے گی، کیونکہ ہم نے پڑھا نا کہ ہجرت کرنے کا اتنا ثواب ہے کہ انسان کو اللہ سبحانہ تعالیٰ جنت میں جگہ دیں گے. تو ہجرت بھی اگر کسی نے، اب ہم نے پاکستان سے اگر یہاں پہ ہجرت کی ہے تو کیوں کی ہے؟ ہماری نیت کیا تھی؟ ہم نے دین کی خاطر تو نہیں کی نا. تو انسان ہجرت جب کرتا ہے، وہ جس مقصد کے لیے کرتا ہے اس کو وہی مقصد عطا ہوتا ہے. اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نماز کے لیے اتنی خوبصورت احادیث تھی کہ کہتے جب وہ کہتے تھے کہ جو کن کو، حضرت بلال رضی اللہ عنہ کو نماز کے لیے کہتے تھے نا، اذان کے لیے پکارتے تھے، تو کہتے تھے اقیم الصلاۃ یا بلال ارحنا بہا، کہ اے بلال ہمیں نماز میں راحت پہنچاؤ. اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث میں آتا ہے جعلت قرۃ عینی فی الصلاۃ، کہ میری آنکھوں کی ٹھنڈک جو ہے نا وہ نماز میں ہے. اب دیکھیے ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک ہم کتنی دفعہ میں نے ہی آپ کو بتایا تھا کہ ہم پڑھتے ہیں، میں خود بہت پڑھتی ہوں نماز میں کہ ربنا حب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین. ہم اپنی اولاد و خاوند میں کہتے ہیں کہ اللہ ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک بنانا، کیونکہ آنکھوں کی ٹھنڈک اسی لیے کہتے ہیں نا کہ اللہ ان کی طرف سے ہمیں کوئی خبر ایسی نہ آئے کہ دل ہمارا اداس ہو جائے یا ہمیں تکلیف ہو ان کی وجہ سے. تو یہاں پہ رسول اللہ کہتے ہیں میری آنکھوں کی ٹھنڈک ان کی نماز تھی. اللہ اکبر. اور ربیہ بن کعب فرماتے ہیں کہ ہر وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر رہتے تھے، وضو کا ان کو پانی دیتے تھے، ان کی خدمت کرتے تھے. تو ایک دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ربیہ رضی اللہ عنہ کو کہ مانگو، کیا مانگتے ہو؟ تو میں کہتی ہوں کتنے سمجھدار تھے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہتے ہیں کہ مجھے آپ کی رفاقت چاہیے، وہ بھی جنت میں. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ کثرت سجود سے میری مدد کرو، کہ جب میں سفارش کروں گا، تمہاری شفاعت کروں گا، تو میں اللہ سبحانہ تعالیٰ کے سامنے یہ رکھ سکوں گا کہ تم نے زیادہ سجدے کیے. دیکھیے جب ہم شکرانے کے سجدے کرتے ہیں نا، اسی لیے نفل شکرانے کے نہیں ہے، اسی لیے کہتے ہیں سجدے ہوتے ہیں. آپ نے وضو کیا ہے کہ نہیں کیا، آپ نے کعبے کی طرف منہ کیا ہے کہ نہیں کیا، آپ نے شوز اتارے یا نہیں اتارے، کسی بھی حالت میں آپ کو دا مومنٹ یاد آتا ہے نا کہ اللہ نے میرے پہ یہ کرم کیا یا یہ شکر ادا کرنے کے لیے، تو ادھر اتنا سا ساری جھکا دے، اپنی ہی زمین پہ سجدہ کر رہے ہیں، تو تب بھی شکرانے کا سجدہ ہو جاتا ہے. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ قبول کرے ہمارے جو بھی ادا ایسی ہوتی ہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ انشاءاللہ قبول کر لیں گے. سورۃ مومنون میں آتا ہے آیہ نمبر 9 میں کہ وہ لوگ جو کامیاب لوگ ہیں نا، ان کے بارے میں اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وہ نمازوں کی پابندی کرتے ہیں. اور سورۃ نور میں اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں اور یہ کہ انہیں تجارت اور خرید و فروخت اللہ کی یاد، اقامت نماز اور ادائے زکوٰۃ سے غافل نہیں کرتی ہے. مسلمان اور کافر میں جو فرق ہے نا، حد فاصل ہے، وہ نماز ہے. دیکھیں دا مومنٹ ہم نے تو کلمہ ایسے نہیں پڑھ کے مسلمان ہوئے نا. اب سوچیں جو کوئی مسلمان ہوتا ہے رائٹ، اور جیسے وہ لا الہ الا اللہ پڑھتا ہے تو فوراً ہی بعد تھوڑی دیر کے بعد ایک اذان کی آواز آتی ہے اور وہ جھک جاتا ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ کے سامنے. اور جو نہیں جھکتا، 10 سال کے بچہ اگر نماز نہیں پڑھتا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا حکم ہے آپ کو پتہ ہے؟ 7 سال کے بچے کو نماز کی تلقین کرنا شروع کر دو، اس کو اپنے ساتھ کھڑا کرو نماز کے لیے. اور جب 10 سال کا بچہ ہو جاتا ہے پھر اس کے ساتھ سختی بھی کرو تاکہ وہ نماز کا عادی بھی بن جائے. نماز دیکھیے اتنا، اور میں کہتی ہوں کہ یہ آج اب اور کچھ نہیں، آپ اپنی مسجدیں جا کے دیکھ لیں. ہمارے گھر کے جو آدمی ہیں، ہمارے قوام جو ہیں، ہمارے بیٹے جو ہیں، انہیں تو مسجدیں آباد کرنی تھی نا. آج کیوں مسجدیں خالی ہیں؟ آپ خود جا کے دیکھیے. میرا اور آپ کا فرض بنتا ہے نا. دیکھیں میں جانتی ہوں
آپ میں سے بہت سے لوگ ایسے ہوں گے جو یہ کہنے والے ہوں گے کہ جب میری زندگی میں قرآن کھلا، جب ایکچولی مجھے سمجھ آئی تھی، تو مجھے، کیونکہ میرے بچے بڑے ہو گئے تھے، میں مانتی ہوں اس بات کو۔ اب ہم نے کیا کرنا ہے؟ اللہ سے دعا دعا دعا، جتنی دعا ہے، کیونکہ دیٹ از دا اونلی ہتھیار جو ہمارے ہاتھ میں ہے۔ I'm sure، مجھے پکا پتا ہے کہ ہم میں سے ہر کوئی اپنی نمازوں کی حفاظت کر رہا ہوگا، لیکن ہم اپنے بچوں کے لیے، ان کی آنے والی نسلوں کے لیے دعا کریں، کیونکہ نماز اللہ سبحانہ قیامت کے دن حقوق اللہ میں سب سے پہلا سوال نماز کا ہوگا۔ اور آپ سوچئے، مجھے یاد ہے جب بہت سال پہلے، جب نیا نیا کام بھی شروع کیا تھا، شادی نئی ہوئی تھی، بچے بھی چھوٹے تھے، تو کیا ہوتا تھا کام پہ، اچھا کوئی بات نہیں، ساری نمازیں گھر جا کے اکٹھی پڑھ لیں گے، اور عشاء کے ساتھ جو شروع ہوتے تھے، ظہر، عصر، مغرب، وہ ساری اس کے ساتھ پڑھتے تھے، اور تسلی، بالکل کوئی غم کوئی نہیں ہوتا تھا۔ یہ ہوتا تھا کہ جو الحمدللہ 5 نمازیں تو پوری کر لی ہے نا، کیونکہ پتہ ہی نہیں تھا۔ لیکن الحمدللہ جب پتہ چلا ہے تو اتنا خود سے بھی سکون ملتا ہے۔ اسی لیے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا کہ سوچو، افلا یتدبرون القرآن، تم کیوں نہیں تدبر کرتے ہو؟ ام علی قلوب اقفالها، کیا تمہارے دلوں کو تالے پڑ گئے ہیں؟ سوچو تو صحیح کہ کیا ہو رہا ہے۔ اپنے لیے اگر مطمئن ہو گئے ہو تو اپنی اولاد کے لیے سوچو، اس کی اولاد کے لیے سوچو، ان کے لیے دعائیں کرو۔ میں ہمیشہ یہ کہتی ہوں، دیکھیں سورۃ کہف میں جو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا تھا نا کہ وہ یتیم بچے تھے، رائٹ، ان کے ماں باپ جو تھے، جن کی دیوار بعد میں بتایا تھا موسیٰ علیہ السلام کو کہ ان کی دیوار اس لیے کھڑی کی تھی کہ وَأَبُوهُ صَالِحٌ، اس کا باپ نیک آدمی تھا، تو اس وجہ سے اس کے مرنے کے بعد بھی اس کی نیکی اس کے بچے کے ہاتھ میں سامنے آ گئی تھی۔ تو ہمارے مرنے کے بعد بھی اگر ہم دعائیں چھوڑ کے جائیں گے بچوں کے لیے، تو ان کی، اللہ نہ کرے، ان کی زندگیوں میں جب بھی کوئی مشکل آئے گی، ہماری دعائیں ان کے سامنے آئیں گی۔ کہتے رہیں بچوں کو، پیار سے کہتے رہیں، آپ نہیں کہیں گے ہمارے بچوں کو اور کوئی نہیں کہے گا۔ مت ڈریں، لوگ کہتے ہیں کہ جی بچے تنگ آ جاتے ہیں، بچے، پیار سے کہتے رہیں، ان کو بتاتے رہیں، کیونکہ ہم نہیں ہوں گے تو ان کو، ابھی ایون ہم زندہ بھی ہیں نا، ہم نہیں بتائیں گے تو ان کو کوئی نہیں بتائے گا۔ یہ ہمارے سے پوچھا جائے گا، کویسچن ہوگا، آخرت میں اللہ سبحانہ تعالیٰ پوچھیں گے۔ یہ ہماری ذمہ داری تھی، یہ بچے ہماری ذمہ داری تھی، ہم نے ان کو سکھانا تھا، ہے نا؟ تو ہم سے پوچھا جائے گا۔ ہم اللہ سبحانہ تعالیٰ سے زندہ ہے نا معافی مانگ سکتے ہیں کہ یا اللہ اس وقت تو مجھے خود نہیں پتا تھا، اب جب پتہ چلا ہے میں ان کو کہہ رہی ہوں، یا اللہ تو میری مدد کر، یا اللہ ان کے دل کھول دے، یا اللہ ان کو، میں جو بات ان سے کہتی ہوں وہ پڑھا کرے پہلے، ربی اشرح لی صدری، بچوں کو کہنے سے پہلے پڑھا کریں کہ یا اللہ ان کے دل میں میری بات اتر جائے۔ یا اللہ میں پیار سے کہتی ہوں، کئی دفعہ وہ چڑ جاتے ہیں، وہ گھبرا جاتے ہیں، یا اللہ مجھے وہ ہمت دے، یا اللہ مجھے وہ توفیق عطا کر کے میں بات کرنے کا سلیقہ مجھے بتا دے کہ میں کیسے کروں۔ روئیں، دعا کریں ان کے لیے، کیونکہ یہ ان کے بارے میں ہم سے سوال ہوگا۔ حضرت سمرہ بن جندب جو ہے نا، حضرت سمرہ بن جندب، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خواب والی حدیث ہے نا، اس کے بارے میں بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ نے فرمایا تھا، جب وہ گئے تھے، انہوں نے خواب میں دیکھا تھا کہ قیامت کے بعد کا نقشہ ان کو دکھایا جب گیا تھا، کہ انہوں نے دیکھا کہ کچھ لوگ ایسے ہیں جن کے سر جو ہیں وہ پتھروں سے کچلے جا رہے تھے۔ تو پوچھا کہ یہ کون لوگ ہیں، تو بتایا کہ یہ وہ لوگ ہیں جو فرض نماز ادا کیے بغیر سو جاتے تھے۔ اب دیکھیں رسول اللہ نے فرمایا تھا کہ منافقوں پر فجر اور عشاء کی نماز سے بھاری کوئی نماز نہیں ہے۔ اب سوچیں، اپنے آپ سے کویسچن کریں، فجر کی نماز کئی دفعہ کتنی مشکل لگ جاتی ہے نا، اسپیشلی سردیوں میں بستر سے نکلنا مشکل ہو جاتا ہے۔ عشاء میں لگتا ہے کہ اب آنکھیں بند ہو رہی ہیں، نیند آ رہی، کیونکہ ہزاروں کام دوسرے کرنے کے بعد آخری پرائورٹی اس کو رکھا ہوتا ہے۔ منافق کی نشانی یہ ہے کہ اس کی فجر اور عشاء کی نماز اس کو بھاری لگتی ہے۔ اگر انہیں پتہ چل جائے رسول اللہ نے فرمایا کہ دونوں نمازوں کا ثواب کتنا ہے، تو وہ دونوں نمازوں میں ضرور مسجدوں میں آتے، چاہے گھٹنوں کے بل گھسیٹ کر آتے۔ اللہ اکبر۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے ارادہ کیا کہ مؤذن سے کہوں کہ وہ اذان دے اور اقامت کرے، اور پھر ایک آدمی کو یہ حکم دوں کہ وہ نماز کی امامت کرائے،
اور خود آگ کا شعلہ لے کر ان لوگوں کے گھروں کو جلا دوں جو اذان اور اقامت کے بعد بھی نماز پڑھنے کے لیے نہیں نکلے. بس یہ ایک حدیث کافی ہے ہمارے لیے. افلا یتدبرون افلا یتدبرون. اللہ اکبر. حضرت عمر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ نے فرمایا کہ جس شخص نے نماز عصر فوت کر دی اس کی حالت اس شخص کی طرح ہے جس نے اپنے اہل و عیال، جیسے ایک بندہ ہے وہ گھر آیا، اس کا نہ بیوی بچی نہ اس کے بچے بچے نہ اس کا مال بچا اور سب کچھ ہلاک ہو گیا، سب کچھ ہلاک ہو گیا، ایک عصر کی نماز جان بوجھ کے چھوڑ دی بندے نے. تو اس کے حضرت عمر بیان کرتے ہیں. اور حضرت ابن حبان میں آتا ہے کہ حضرت عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ عنہ بیان کہتے ہیں کہ رسول اللہ نے ایک دن نماز کا ذکر کرتے ہوئے فرمایا کہ جس شخص نے نماز کی حفاظت کی جس نے نماز کی، اس کے لیے نماز قیامت کے دن نور، برہان اور نجات کا باعث ہوگی، اور جس نے نماز کی حفاظت نہ کی اس کے لیے قیامت کے دن کوئی نور نہیں ہوگا، نہ برہان ہوگا اور نہ ہی اس کو نجات ملے گی. قیامت کے روز اس کا انجام قارون، حامان، فرعون اور ابی بن خلف کے ساتھ ہوگا. اللہ اکبر. یہ ساری چیزیں ہم نے بار بار پڑھی ہیں. قرآن جو ہے نا وہ جیسے ہوتا ہے نا ریمائنڈرز، بار بار ہمیں یاد کراتا ہے کہ دیکھو تمہیں دنیا میں بھیجنے کا مقصد کیا تھا. کیونکہ دنیا جو ہے نا، اب یہ تو پکا لکھ لے، جنت کا وعدہ آخرت کے بعد ہے. دنیا میں جس کے اوپر جو امتحان ہے، ہر انسان امتحان کے اندر ہے. ہاں نہ جانے تو وہ اور بات ہے، ان کے لیے بلکہ دعا کرنی چاہیے. اللہ سبحانہ تعالیٰ دے کے بھی آزما رہے ہیں، اللہ سبحانہ تعالیٰ لے کے بھی آزما رہے ہیں. دے کے آزمانا زیادہ مشکل ہے، کیونکہ جب لے کے آزماتے ہیں نا تو انسان پھر روتا تڑپتا اللہ سبحانہ تعالیٰ کے سامنے جھک جاتا ہے، جا کے اللہ سبحانہ تعالیٰ سے معافیاں مانگ لیتا ہے. لیکن جب وہ دیتا ہے تو انسان تکبر میں آ جاتا ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں، آگے دیکھیے آیت نمبر 7 میں، وَيَمْنَعُونَ الْمَاعُونَ، اور وہ روکتے ہیں استعمال کی معمولی چیز کو. اچھا، معاون کہتے ہیں کہ ایسی چیز جو بغیر کسی تکلف کے کوئی مانگ لینا، ایسے ہی بس کہ یہ نیپکن ذرا دینا جیسے کہہ دیتے ہیں، چھوٹی سی چیز. اس وقت کے زمانے میں کیا گھر کا کوئی برتن، کھانا، مطلب کوئی دیش کی مانگ لی یا کوئی ایسی چیز مانگ لی، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں وہ چھوٹی سی چیز دینے سے بھی وہ کیا کرتے ہیں، روک دیتے ہیں. اچھا، اب آپ یہاں پہ اس آیا کو ذرا رکھ کے دیکھیے کہ آج کل کے کلچر میں، آج کل زمانے میں ہم اپنے یمنعون الماعون کو کیسے دیکھیں. جب ہماری شادیاں ہوتی ہیں، اب دیکھیں یہ جہیز کا جو کانسیپٹ تھا یہ کہاں سے آیا تھا. ہمارے دین میں تو وہ کانسیپٹ نہیں ہے کہ اتنے بڑے بڑے جہیز نہ بھی دینے. ماں باپ بیچارے ادھار لے لے کے، لوگوں سے زکاتیں لے لے کے کئی دفعہ وہ جہیز پورا کر رہے ہوتے ہیں. اور چلو زکاتوں والوں کو تو سائڈ پہ کرو، عام بندہ بھی اتنا وہ پریشر میں آتا ہے ایک بیٹی کی شادی کیا کرنی ہے کہ ایک مصیبت آ جاتی ہے کہ جب بچی پیدا ہی ہوتی ہے تب سے جمع کرنا شروع ہو جاتے ہیں. یہ یمنعون الماعون آپ غور کریں ذرا. اب آپ ایک بچی، اپنے دل کا ایک ٹکڑا کسی کو دے رہے ہیں، رائٹ؟ اس گھر میں جانے سے پہلے، اب میرے بھی بیٹے ہیں، میں کسی پہ بات نہیں کر رہی ہوں، ہم اپنی اپنی ذات میں دیکھتے ہیں، ٹھیک ہے؟ کہ اللہ نہ کرے، ویسے میں نے ایسے نہیں کیا، میں اس لیے کہ ہم کسی کی بات نہ کریں، ہم اپنے اوپر دیکھیں. اب دیکھیں اپنے فیملی میں، اپنی بھائیوں میں، جب ہمارے بھائیوں کی شادیاں ہوئی تھیں، بھائیوں کی، تبھی سے سوچے ذرا، لڑکی کے آنے سے پہلے کمرہ خالی کیا جاتا ہے. کیوں کیا جاتا ہے؟ اب وہ ایک بچی آ رہی ہے اس لیے کہ وہ بیڈ بھی اپنا لائے گی، بستر بھی اپنا لائے گی، تکیہ بھی اپنا لائے گی. اس گھر میں اگر اس کو کوئی چیز چاہیے نا، ایک فریج بھی لے کے آئے گی کیونکہ ٹھنڈا پانی پینا اپنا لائے. یمنعون الماعون، وہ سسرال میں جو ساسیں ہوتی ہے نا، ان کے لیے میں کہتی ہوں وہ اس کو چھوٹی سی چھوٹی چیز بھی دینے کے لیے تیار نہیں ہے. ماں کیوں دے کے بھیج رہی ہے؟ آپ دیکھیں یہ ایک جہیز کا سسٹم جہاں سے شروع ہوا ہے، میں تو کہتی ہوں اللہ اکبر. یہ یمنعون الماعون آپ نے آج سوچنا ہے بیٹھ کے
کہ آنے والی بچی کو معمولی چیز بھی استعمال کرنے سے پرابلم کیوں ہو رہی ہے، کیوں وہ جہیز اتنا سارا اپنے برتن بھی ساتھ لے کے آ رہی ہے. تو ڈنر سیٹ عام بات ہے، ڈنر سیٹ بھی لے کے آ رہی ہے، تو جو کھانا پکانے والی دیش کی ہیں وہ بھی لے کے آ رہی ہے. اب دونوں طرف ہے، وہاں پہ وہ اپنی چیزیں بھی نہیں کئی دفعہ کھولتی کہ جب اپنے گھر میں جاؤں گی تو جا کے کھولوں گی، اور یہاں پہ یہ ہے کہ اگر وہ کھولتے تو اپنی چیزیں استعمال کرے. ساس کہے گی اپنی نہیں لے کے آئی، اور اگر نہیں لائی تو پھر تانے بھی دیتے ہیں کہ پیچھے سے تو کچھ لائی نہیں، اب یہ چیزیں استعمال کرے. وَيَمْنَعُونَ الْمَاعُونَ وَيْلٌ لِّلْمُصَلِّينَ، یہ ویل ہے ان سارے لوگوں کے لیے جو ایسے کام کرتے ہیں. دیکھیں یہ جو سسرال والے بیکاری بن جاتے ہیں نا، سوری ٹو سے دیٹ، جب فقیروں کی طرح مانگتے ہیں نا، اور اگر نہیں مانگتے تو باڈی لینگویج سے یہ بتا دیتے ہیں کہ ان کو کیا چاہیے. تو آپ یہ دیکھیں فقیروں کی کون عزت کرتا ہے، پھر رونے پڑے ہوتے ہیں، پھر رونے آتے ہیں کہ جی بہو آئی تھی وہ تو عزت ہی نہیں کرتی. بھئی عزت کیسے کہ فقیروں کی کون عزت کرتا ہے؟ اس کو پتا ہے کہ یہ اتنے نکمے تھے کہ یہ تو میرا ایک اتنا سا پیالی بھی مجھے استعمال کرنے کے لیے اپنے گھر سے لانی پڑی ہے، تو ان کی کائے کو میں عزت کروں؟ نہیں کرتی. پھر ہمیں خود سوچنا چاہیے. دیکھیں جو قرآن سے جڑے لوگ ہیں نا، خدا کا واسطہ وہ اپنا دماغ کھولیں اس بات پہ. یہ سارا کچھ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہم صرف اسی دور میں نہیں کہ یہ اچھا ان کو کہا تھا وہ مانگنے کی چھوٹی سی چیز بھی نہیں دیتے تھے. آج دیکھ لیجئے وَيَمْنَعُونَ الْمَاعُونَ کہاں کہاں فٹ ہوتا ہے کہ چھوٹی چھوٹی اتنے تھوڑ دلے ہو جاتے ہیں جس کی کوئی حد نہیں. یہ تو آپ کو میں نے ایک ایگزامپل دی ہے کیونکہ ابھی وقت اتنا ہو گیا ہے، لیکن انشاءاللہ آگے بھی. اچھا آگے تو سورۃ الکوثر آ رہی ہے، بہت خوبصورت سورہ ہے. انشاءاللہ ہم دیکھیں گے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس میں ہمارے لیے کیا سبق رکھے ہیں. پورا الحمدللہ اب بالکل ہم 30th پارہ کمپلیٹ کرنے کے پاس آ گئے ہیں. اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں توفیق عطا کرے. دیکھیں جی اس کے بعد بھی اگر نہیں بدلے نا تو پھر بڑی مشکل ہو جائے گی. ہمیں کوشش یہ کرنی ہے کہ ہر سورہ جو ہے ہمیں کچھ نہ ایک ایک سٹیپ ہمیں اوپر کی طرف اللہ سبحانہ تعالیٰ کی رضا کی طرف لے جانے والی ہو. آج کی کلاس میں ہم نے جو سیکھا کہ ہم نے آخرت کا جو کانسیپٹ ہے اس کو اپنے دل کے اندر اتنا پکا کرنا ہے، اتنا مضبوط کرنا ہے کہ ہمیں دنیا میں رہتے ہوئے اگر وہ کانسیپٹ ہلے گا نا تو یہ کانسیپٹ سارے کا سارا یہ وہ بنیاد ہے جو ہمارا دنیا میں رہنے والی چیزوں کو چلاتی ہے. جو اللہ کی رضا والی چیزیں ہیں اس میں ہمیں کیسے ہماری آسانی کر دے گی. کب ہم اپنے آپ کو جیسے سمجھتے ہیں کہ ہائے یہ تو بڑا مشکل ہے. کیوں مشکل ہے؟ کیونکہ ابھی ہمیں اس بات کا یقین نہیں ہے کہ اس کا اجر کتنا بڑا ہے. میرے اللہ سبحانہ تعالیٰ کے سامنے جب میں جاؤں گی تو میں کیا جواب دوں گی؟ پھر آپ کے لیے کور کرنا کوئی مشکل نہیں ہوگا، پھر آپ کے لیے باہر نکل کے اللہ سبحانہ تعالیٰ کی رضا والے کام کرنا مشکل نہیں ہوگا. پھر آپ کو کسی کو تانا دیتے وقت کروڑ دفعہ سوچنا ہوگا کہ نہیں میں تو ایسے نہیں کر سکتی ہوں. پھر آپ کو کسی کو معاف کرنا مشکل نہیں ہوگا. پھر آپ کو کسی کے حق دینے میں دیکھیں وَيَمْنَعُونَ الْمَاعُونَ میں وراثت کو سوچ لیجئے گا کہ ایک ایک چیز دیکھیں کس طرح سے ہڑپ کر جاتے ہیں، پورے کا پورا ہڑپ کر جاتے ہیں. اور نہ صرف یہ کہ وہ کوئی ایسے لوگ ہیں جن کو قرآن کا نہیں پتا، دیندار لوگ بھی ہوتے ہیں، تقوی والے بھی لوگ ہوتے ہیں، ایسے لوگ ہوتے ہیں جن کی داڑیاں بڑی بڑی اور نمازی بھی ہوتے ہیں. ناٹ ایوری ون، لیکن جب دینے کی باری آتی ہے نا تو پورا بہنوں کا تو حصہ ایسے ہڑپ کرتے ہیں کہ جیسے کبھی وہ تھا ہی نہیں. اللہ کے سامنے جواب دینا پڑے گا. یہ ایک چھوٹی سی چیز دیتے ہوئے اگر آپ کا دل گھبرا رہا ہے نا تو آگے جا کے دیکھیے گا یہ تو وہ مال تھا جو ان کا حق تھا. آپ کو تو یہاں تو اللہ سبحانہ تعالیٰ اپنی چیز کی بات کر رہے ہیں کہ دو اپنے مال میں سے غریبوں کو، دو ان کا حصہ ہے تمہارے مال میں. اور وہاں پہ جب آپ کو قوام بنا دیا جاتا ہے، قوام اس سینس میں کہہ رہی ہوں کہ جب بڑا بھائی ہے فار ایگزامپل اس کے ذمہ آ جاتا ہے تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. پھر وہ جو پھر چیزیں ہوتی ہیں، پھر جو بہانے ہوتے ہیں، اب گھر سے کیسے نکلیں. اچھا جی اب جب گھر کبھی بکے گا تو آپ کو حصہ ملے گا. جس کا حصہ ہے نا وہ بہن ہی مر جاتی ہے بیچاری، اور اس کے بچوں کو کہاں دینا جب اس کو نہیں دیا. وَيَمْنَعُونَ الْمَاعُونَ کہاں کہاں فٹ ہوتا ہے آج کل ہماری زندگیوں میں. اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم سب پر رحم کرے انشاءاللہ جی. تو اب اگلے ہفتے پھر آپ سے ملاقات ہوگی سورۃ الکوثر لے کے. اب دیکھیں گے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمارے لیے اس میں کیا احکامات رکھے ہیں. اب اجازت دیجئے، 8 منٹ اوپر ہو گئے. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.